बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह कि आप सब खैरियत से हैं, तंदुरुस्त हैं। अज़ीज़ तलबा, आप जानते हैं इस वक्त हम पढ़ते हैं उर्दू 11वीं जमात में। हूँ आपकी मौल्लिमा अक्सा जाहिद अकबर। हमने अपने 11वीं क्लास के 5वें सबक का आगाज़ कर रखा है। उन्वान है उसका तारीख़ का कफन। ये एक अफसाना है और इसमें हमने जिस सलाहियत पे आज काम करना है, जो महारत हमारी आज के सबक में शामिल की गई है, वो है पढ़ना। और 5वें सबक का ये होगा इंशाअल्लाह चौथा हिस्सा। हमेशा की तरह सबसे पहले जानते हैं कि आज के सबक में मौजूद हासिलात ताल्लुम कौन से हैं जिनको हम मुकम्मल करेंगे। तो आज का हासिल ताल्लुम पहला, मंजूम या मंसूर किसी भी दो असनाफ अदब या इक्तबासात के दरमियान मवाजना करते हुए तबसरा कर सके। अब इसमें तबसरा करने के लिए और मवाजना करने के लिए आपने जिस पहलू को मद्देनजर रखना है, जिस पहलू पर बात करनी है, वो है असनाफ, मौज़ूआत, पेशकश के जिस सिन्फ को आपने मुंतखब किया है उसके अदबी मुहासिन, उस लिखने वाले जो मुसन्निफ हैं उनका नुक्ता नज़र क्या है, ज़बानो बयान का इंतखाब और कारीन पर असरात के लिहाज से, ये तमाम निकात मद्देनजर रखते हुए आपने मवाजना करना है और उस पर एक तबसरा लिखना है। ठीक है जी, ये हमारा आज का एक हासिल ताल्लुम है। इसके साथ हम पढ़ने का ही दूसरा हासिल ताल्लुम आज जो है उसको करेंगे कि मुख्तलिफ सकाफ़तों और ज़बान के इख्तलात पर मबनी मतन को पढ़ सकें और ज़बान और लहजे के फ़र्क को समझकर उसके इस्तेमाल की अहमियत से आगाह हो सके। ये एक इंतहाई अहम हासिल ताल्लुम है जिसमें हम सकाफ़तों और ज़बान के इख्तलात पर मबनी मतन को पढ़ना सीखेंगे या उसके बारे में जानेंगे। चूँकि हम, आप जानते हैं, जो सबक पढ़ रहे हैं वो भी तर्जमा किए हुए किसी और सकाफ़त से लिया गया है, उस पे किसी और सकाफ़त का असर है या उसका रंग नज़र आता है। तो इन तमाम चीज़ों को हम देखेंगे और इसके ज़रिए हम जानेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले आप लोगों के लिए यहाँ पे मैंने कुछ असनाफ़ अदब जो है उनका इंतखाब किया है। ये भी मैं, जो बच्चे ड्रॉप बॉक्स से इसको देखेंगे वीडियो को, वो ड्रॉप बॉक्स से इनको खोलेंगे, ये जो लिंक्स दिए गए, और जो अभी हमारे साथ क्लास ले रहे हैं वो भी इनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम अभी इन लिंक्स को खोलते हैं। इसमें आपने मुझे पढ़ के बताना है कि इसमें कौन कौन सी असनाफ़ अदब हैं जो दो आपके सामने है। सबसे पहले तो आपने सिन्फ को का तयन करना है, उसकी पहचान करनी है जी। जैसा कि आप इस पहली किताब को देख रहे हैं, अ, ठीक है जी। ये एक किताब है, मैं आपको इसका ज़रा वर्क दिखाती हूँ ताकि आप इसकी सिन्फ जो है उसको पहचान सकें। जैसा कि आप इसकी फ़हरिस्त को देख रहे हैं, फ़हरिस्त से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें जो असनाफ किस सिन्फ पे ये लिखी गई है, या ये ये नावल है, अफ़साना है, या कोई दास्तान है। ठीक है जी, इसमें से हम इस वक्त एक मौजू खोलते हैं, आबे हयात। आबे हयात, या बल्कि ये खोल लेते हैं दूसरा ही इसका, राजा का। जी, आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है राजा का महल। तबसरा क्या पूछते हो आज के हालात पर, आज सर अपना हथेली पर लिए फिरता हूँ मैं। कोहरे की चादर में लिपटा ये एक और नया सवेरा था। भारतपुर ज़िला का बहुत बड़ा और तारीखी शहर, जिसके शाहराह पर सैकड़ों लोग दूर किसी के इंतज़ार में नजरें गड़ाए थे। वो देखो, वो देखो। अचानक भीड़ में हलचल पैदा हुई। वो आ गए। भीड़ में से कुछ आवाज़ें नमूदार हुई। कुछ में तजस्सुस था, कुछ में खौफ, और कुछ में जाने क्यों मुस्कुराहट की आमेजिश थी। सबने देखा और वो बस देखते ही रह गए। ये बहुत से फील सवारों का गौल था जो कि धीरे धीरे भीड़ के करीब आता जा रहा था। वो आ गए, वो आ गए, वो आ गए।
اچانک بھیڑ میں سے کچھ کمزور دل لوگ گھروں کی طرف دوڑ گئے تو کچھ فیل سواروں کی اغوانی کرنے لگے۔ فیل سواروں کے ہاتھوں میں جھنڈے تھے اور کچھ کھدائی کا سامان بھی۔ وہ ماحول پر خوف طاری کر وہ چنگھاڑتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے تو جیسے زمین کانپ اٹھی۔ فلک شگاف چنگھاڑ نے ماحول پر خوف طاری کر دیا تھا۔ فیل سواروں نے مست چال کے ساتھ چلتے ہوئے سرجو ندی کے قریب کے کنارے ڈیرا جما لیا۔ شہر بھر میں فیل سواروں کی آمد کا ہی چرچا تھا۔ کسی کو یہ فکر نہیں تھی کہ وہ کیوں آئے ہیں، لیکن انہیں اس بات میں دلچسپی تھی کہ وہ کیا کرنے آئے ہیں۔ فیل سوار جب بازار سے گزر رہے تھے تو کچھ کمزور دل لوگوں کو فیلوں کے پاؤں کی دھمک ہتھوڑوں کی چوٹ کی مانند محسوس ہو رہی تھی، لیکن شہر کا ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو اسی دھمک کو ڈھولک کی تھاپ کی طرح محسوس کر رہا تھا۔ شہر کی ایک مشہور بیٹھک میں بزرگوں کی ٹولی بھی فیل سواروں کی آمد پر گفتگو کر رہی تھی۔ بزرگوں کی ٹولی کا سردار کبیر بے حد متفکر نظر آ رہا تھا۔ آخر یہ لوگ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ کبیر نے چنچلائے لہجے میں کہا۔ وہ اپنے راجا کا نیا محل تعمیر کریں گے، ایک بزرگ نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ کہا۔ لیکن جس راجا کی بادشاہت سارے جہاں پر ہو، اسے یہیں اپنا محل بنانے کی ضد کیوں ہے؟ کبیر نے کہا تو کئی بزرگوں کے چہرے پر ناگواری کے سائے پھیل گئے۔ ارے بھیا، جہاں تم پیدا ہوئے تھے وہیں تمہارا گھر ہے نا؟ ایک دیگر بزرگ نے بڑے پتے کی بات کہی تھی۔ یہ فیل سوار تو شہر بھر میں دہشت پھیلا رہے ہیں۔ جو ان کے خلاف کچھ بولتا ہے اسے جبرن خاموش کرا دیتے ہیں۔ اس طرح تو راجا کا محل تعمیر ہو یا نہ ہو، لیکن شہر میں بد امنی ضرور پھیلے گی اور اس کا خمیازہ ہم سب بھگتیں گے۔ کبیر کی بات سے کئی بزرگ متفق تھے۔ کبیر تقریباً 60 سال کا ایسا مرد تھا جس کے بازوؤں نے کبھی شیر کی گردن مروڑی تھی اور اب بھی خاصے مضبوط جسم کا مالک تھا۔ لمبے قد، چہرے پر داڑھی چھوٹی اور اندر کو دھنسی آنکھیں۔ گول چہرے والے کبیر کی زندگی شان سے گزرتی تھی۔ کثرتی جسم اس کا شوق رہا تھا۔ وہ بلا کا ذہین بھی تھا اور اس عمر میں بھی اس کی ذہانت قابل دید تھی۔ لوگ بیٹھک میں اس سے مشورے طلب کرتے تھے، اب بھی لوگ اس سے مفید مشورہ طلب کر رہے تھے۔ تھوڑا سا نیچے کریں۔ اچھا جی، پہلا یہ ایک حصہ تھا جس کو میں نے ابھی پڑھنا شروع کیا۔ آپ نے صرف اس کو سن کے ان جو اصناف ہیں ان کی پہچان کرنی ہے۔ میں نے ابھی سب سے پہلا سوال یہی پوچھا۔ جو دوسرا لنک ہے ابھی ہم اس کو کھولتے ہیں۔ اتنا سا میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا، شاید آپ کو اندازہ ہو رہا ہو۔ اچھا جی، دوسرا جیسا کہ آپ کو اس کے سر ورق سے اندازہ ہو رہا ہے، سراج الدولہ اس کتاب کا نام ہے، اور اس کا یہ کتاب جو ہے عین ممکن ہے ہندی زبان میں لکھی گئی ہو، لیکن اس کا ترجمہ جو ہے وہ اشفاق حسین نے کیا ہے۔ یہ ایک تاریخی ڈرامہ ہے۔ اب جب آپ ڈرامہ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ اس میں اس کے تمام جو کردار ہوتے ہیں ان کا جو تعارف ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کو آپ کی اسکرین پر اشخاص ڈرامہ کے عنوان کے تحت کچھ نام نظر آ رہے ہوں گے، جیسا سراج الدولہ، یہ اب کردار ہیں جو اس ڈرامے میں موجود ہیں۔ غلام حسین، عالیہ، لطف النساء، راجہ موہن لال اور دیگر کئی۔ اگر ہم اس کتاب کو دیکھیں تو اس کا ایکٹ نمبر 1 اور ایکٹ نمبر 1 کا سین نمبر 1 ہے۔ مرشد آباد میں بنگال، بہار اور اڑیسہ کے نواب ناظم نواب سراج الدولہ کے محل ہیرا جھیل محل کا دیوان خاص۔ پردے کے پاس بیچ میں نواب کا تخت ہے اور اس کے دونوں طرف دو دروازے ہیں جن کے آگے لگتا ہے کہ 2 لمبے دالان بھی ہیں۔ آدھی رات کا وقت ہے۔ اب یہ کیا چیز ہے، یہ آپ نے امیجن کرنی ہے، تصور کرنی ہے، کیونکہ یہ ہم ایک ڈرامہ پڑھ رہے ہیں۔ آدھی رات کا وقت ہے، دیوان میں کوئی روشنی نہیں ہے مگر دالانوں کی روشنی کچھ اندر آ رہی ہے، اور اس دھندلکے میں 2 شخص دکھائی دیتے ہیں، ایک مرد اور ایک عورت۔ وہ دونوں ایک دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس کی پیشانی اونچی ہے، ناک لمبی اور خمدار، بھویں گھنی، آنکھیں نہایت تیز اور بولتی ہوئی۔ اس کا لباس عجیب قسم کا ہے، آدھا ہندوستانی شہری مسلمانوں کا اور آدھا اس وقت کے انگریزوں کا سا۔ یہ شخص نواب کا منہ چڑھا نجی ملازم ہے اور اس نے اپنے آپ کو درباری مسخرہ بھی بنا رکھا ہے۔ اس کا نام غلام حسین ہے
اب جو ابتدا میں ہم نے کردار پڑھے ہیں ان میں یہ کردار موجود ہے غلام حسین، ٹھیک ہے جی۔ اس کے ساتھ ایک 20 سال سے کم کی خوبصورت لڑکی ہے جو اپنی سج دھج سے رقاصہ معلوم ہوتی ہے اور اس کا نام عالیہ ہے۔ اس خاموشی کے عالم میں دالان سے ایک 21 سال کا خوشرو مرد داخل ہوتا ہے جو ڈھیلا ڈھالا گھریلو لباس پہنے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھ آگے کیے اس طرح چل رہا ہے جیسے لوگ سوتے میں چلتے ہیں۔ جب وہ داخل ہوتا ہے تو غلام حسین اور عالیہ چپکے چپکے باتیں کرنے لگتے ہیں۔ غلام حسین، تو دیکھو اعلیٰ حضرت تشریف لا رہے ہیں، عالیہ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں، اس کا تو کبھی بھی پتہ نہیں چلا۔ اچھا جی، یہ جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا، سب سے پہلے آپ نے اس میں سے ان دونوں اصناف کی پہچان کرنی تھی، تو پہلا ہمارے پاس پہلی جو صنف تھی وہ تھی افسانے کی، اور آپ کو یہاں پہ اس کتاب کے آغاز سے ہی پتہ چل رہا ہوگا جس طرح کردار دیے گئے ہیں کہ یہ ایک ڈرامہ ہے۔ اب ہمارا آج کا جو حاصل تعلم ہے اس میں آپ نے ان دونوں کتابوں کا موازنہ کرنا ہے، اور کتنے پہلوؤں سے، جو میں نے ابھی آپ کو ابتدا میں بتایا کہ ہمارے جو مختلف پہلو ہیں جس میں تبصرہ آپ نے کرنا ہے اس کے موضوع، پیشکش، ادبی محاسن، مصنف کے نقطۂ نظر، زبان و بیان اور قاری کے پڑھنے یا اس پر اثرات کے لحاظ سے۔ اس کے لیے یہ دونوں موجود ہیں، آپ اس کو پڑھیں گے اور ان اقتباسات کا یا اس میں سے کوئی اقتباس آپ خود بے شک پورا نہیں پڑھ سکتے تو دو دو چار چار صفحات منتخب کر لیں اور صرف موازنہ کرنا ہے، چونکہ تو موازنے کے لیے دو دو چار چار صفحات ہی کافی ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا موضوع کیسا ہے ان دونوں کا، کیونکہ دو مختلف اصناف ادب ہے نا۔ پیشکش کیسی ہے ان دونوں کی، کس کی زیادہ بہترین ہے، کس میں کون سی کمی ہے، زبان و بیان کا کیسا مصنفین نے انتخاب کیا ہے، اور قارئین پر ان دونوں موضوعات کا کیا اثر ہوگا یا ہو سکتا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں میں اس سے پہلے آپ کو موازنہ کرنا سکھا چکی ہوں، لکھنا سکھا چکی ہوں۔ آپ نے ان دونوں کو پڑھنا ہے، بھلے چار چار صفحات پڑھیں، کوئی سے بھی چار درمیان سے پڑھ لیں، ابتدا سے پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد ان تمام یہ جو چاروں نکات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے ایک موازنے کا تبصرہ تحریر کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب آپ سے میرا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے کبھی اردو کی کوئی ایسی تحریر پڑھی ہے جس میں انگریزی کے الفاظ بھی شامل ہوں؟ وہ نظم بھی ہو سکتی ہے، نثر بھی، اور عام بات چیت بھی۔ پڑھی ہے پڑھی ہے، کیا پڑھا ہے آپ نے ایسا؟ میم، وہ ہماری بک میں ایک سٹوری ہے، وہ ٹیچر کٹہرے میں جو ایک ہے، استاد عدالت کے استاد کٹہرے میں، اس میں ورڈز یوز ہوئے ہیں انگلش کے۔ ایک استاد عدالت کے کٹہرے میں۔ اچھا، آپ نے آئمہ غور کیا کہ ابھی آپ جو مجھ سے بات کر رہی ہیں تو آپ بھی مختلف زبانوں کے اختلاط پہ بات کر رہی ہیں، یعنی آپ اردو کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان کے الفاظ بھی استعمال کر رہی ہیں، ہے نا؟ جی، اس کا جو عنوان ہے وہ ہے ایک استاد عدالت کے کٹہرے میں، جو آپ نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے، اور جس میں انگریزی الفاظ بھی شامل ہیں بہت سے، جیسے جسٹس آف فلاسسی اور اس طرح کے بہت سے الفاظ تھے۔ اچھا جی، آپ نے کیا فرق محسوس کیا کہ ایک ایسی تحریر، آپ نے اس سے پہلے بھی جو اسباق پڑھے ہیں جو مکمل اردو میں لکھے گئے ہیں، اور ایک وہ تحریر ہے جس میں دوسری زبان کے الفاظ بھی شامل ہیں، تو کون سی تحریر پڑھنے میں زیادہ آسان اور سہل ہے؟ ویسے میم جو انگلش والی ہوتی ہے وہ تھوڑی زیادہ آسان لگتی ہے کیونکہ سمجھ آ جاتی ہے، اردو کے لفظ تھوڑے زیادہ مطلب مشکل ہوتے ہیں۔ مشکل ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو طریقہ تدریس رائج ہے، جو ہماری کتابیں ہیں اس میں زیادہ تر کتابیں انگریزی زبان میں لکھی گئی ہیں، تو اس لیے بچے جو ہیں وہ انگریزی سے جلدی واقف ہو جاتے ہیں۔ اردو میں چونکہ ایک اردو کی کتاب ہے اور ایک اسلامیات ہے، تو اس لیے آپ لوگ چونکہ کم پڑھتے ہیں، بول چال میں تو استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ زیادہ نہیں ہوتا، تو اس لیے پڑھنے میں اچھا، میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ پڑھنے میں اگر آپ کو اردو کی کتاب میں انگریزی کے لفظ آ جائیں تو پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، آپ کا وہ جو ایک پورا ایک ردھم بنا ہوا ہوتا ہے، ایک روانی سے جو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ٹوٹتی ہے۔ اچھا، آپ کو جو سبق، آپ اسی سبق کو ہم حوالہ بنا لیتے ہیں، ایک استاد عدالت کے کٹہرے میں، وہ پڑھنے میں آسان لگا، آسانی سے آپ نے اس کو پڑھ لیا، یا آپ کو اس کو پڑھنے میں دقت کا سامنا کرنا پڑا؟ اب میں صرف الفاظ کے حوالے سے پوچھ رہی ہوں۔
میم جیسے آپ نے بولا ہے اس طرح ہوتا ہے کہ آپ مطلب اردو میں سارے لفظ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک دم سے بیچ میں انگلش کا آ جاتا ہے تو وہ تھوڑا کنفیوز کرتا ہے، کیونکہ ایک تو مطلب اردو الگ طرح سے لکھی جاتی ہے، انگلش بالکل الگ سے، بالکل تو اس طرح بھی تھوڑا ہوتا ہے مسئلہ، اور ہوتا ہے مطلب مسئلہ ہوتا ہے پڑھنے میں کہ آپ کا ردم خراب ہوتا ہے ریدم کیونکہ خراب ہوتا ہے بالکل. اور آپ کو وہ ایک ترتیب سے آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک پورا جو نقشہ ہے وہ بن رہا ہوتا ہے، خاکہ تیار ہو رہا ہوتا ہے. اس میں جیسے ہی ہم بیچ میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور وہ انگریزی سے ہٹ کے پنجابی کا لفظ بھی ہو سکتا ہے، وہ سندھی سرائکی کا لفظ بھی ہو سکتا ہے، پشتو کا بھی، کیونکہ خاص طور پہ ایسی اس وقت استعمال کیا جاتا ہے یہ کہ جب آپ مکالمے یا کسی اور کے بات یا گفتگو لکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ جس زبان میں ہوتی ہے اسی میں لکھ دی جاتی ہے، لیکن بریکٹ میں اس کا اردو ترجمہ لکھ دیا جاتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک دفعہ ہم اس کو پڑھتے ہیں، پھر ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر ہماری پوری وہ جو کہانی ہے یا وہ جو اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، پس منظر ہوتا ہے، وہ ہمارے ذہن میں واضح ہوتا ہے. اچھا جی، ہمارا آج کا دوسرا اصل تعلم ہے زبانوں کا ثقافتوں کے ساتھ اس کا اختلاط، اور مختلف زبان میں جو مختلف دوسری زبانوں کے الفاظ ہوتے ہیں ان کا کیوں استعمال کیا جاتا ہے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں زبان اور ثقافتوں کا تعارف کیا ہوتا ہے. مختلف ثقافتوں اور زبانوں کے اختلاط. اچھا، اب ثقافت کس طرح سے ہوتی ہے؟ ہم نے یہ جو سبق شروع کر رکھا ہے تاریخ کا کفن، آپ جانتے ہیں کہ یہ سندھی ادب سے اس کو اردو میں ترجمہ کیا گیا. اگر ہم اس کو سندھی زبان میں پڑھیں تو ہم شاید پڑھ بھی نہیں سکیں گے کیونکہ ہم اس زبان سے ناواقف ہیں. لیکن اس سے کیا ہوگا جب یہ ترجمہ ہو کے ہمارے پاس آیا تو اس سے ہم پڑھیں گے. آپ نے یہ پڑھ لیا ہے آئمہ؟ کیا میم؟ یہ سبق جو ہے تاریخ کا کفن، جی میم پڑھ لیا اس ہے. کو پڑھ لیا آپ نے. اچھا، آپ کو اس کو پڑھنے سے کیا اندازہ ہوا کہ اس میں آیا ہمیں سندھی ثقافت کی جھلک نظر آتی ہے یا نہیں آتی؟ آتی ہے میم. آتی ہے. کس طرح سے کہ اب دیکھیں یہ ترجمہ کیا ہوا سبق ہے، یہ سندھی میں لکھا ہوا ہے لیکن ہم سندھی میں نہیں پڑھ رہے، ہم نے اس کو اردو میں پڑھا ہے. ہمیں اس میں کس طرح سے ثقافت کا رنگ نظر آیا کہ سندھ میں رہنے والے یا جس شہر میں یہ حیدرآباد میں یا کراچی میں جہاں یہ ڈرامہ یہ افسانہ لکھا گیا ہے، جہاں کے کرداروں کو فرض کیا گیا ہے یا جہاں ماحول کو فرض کیا گیا ہے، ان کرداروں کا بیٹھنے کا انداز، لباس کا انداز، ان کے بات کرنے کا اور ان کے الفاظ. آپ نے اس میں خاص طور پہ اس افسانے میں الفاظ اس طرح کے پڑھے ہوں گے جو عموماً ہمارے ہاں استعمال نہیں ہوتے، یا پنجاب میں استعمال نہیں ہوتے، یا کے پی میں استعمال نہیں ہوتے. تو اس سے کیا ہے کہ ہمیں گھر بیٹھے ہوئے اس سبق کے توسط سے کراچی کی ایک جھلک نظر آئی، وہاں کی ثقافت سے ہم واقف ہوئے کہ وہاں کے لوگوں کے لہجے کس طرح سے ہوتے ہیں اور الفاظ کس طرح کے استعمال کرتے ہیں. کیسے زبانیں پھر ہم جس وقت ہم اپنی زبان اور ثقافت کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاتے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو کمزور ثقافتیں ہوتی ہیں وہ جلدی دوسروں کا اثر قبول کر لیتی ہیں، خواہ وہ زبان کی صورت میں ہو، خواہ وہ لباس کی صورت میں ہو، خواہ وہ رہن سہن کی صورت میں ہو، رسم و رواج کی صورت میں ہو. اس کی مثال یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں، آپ سب واقف ہیں کہ اردو خود ایک لشکری زبان ہے. اس میں بہت سی زبانوں کا یہ اختلاط ہے، بہت سی زبانوں کا ملاپ ہے، بہت سی زبانوں کے الفاظ اس میں شامل ہوئے ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ہم اپنی بول چال میں اس حد تک پابند اور قید ہو چکے ہیں کہ ہم جب تک اپنے جملوں میں انگریزی کے الفاظ کو استعمال نہ کر لیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری بات مکمل ہی نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم انگریزوں سے یا اس نظام سے بہت زیادہ متاثر ہیں. اب اس بات کو بھلے آپ ایک سائٹ پہ رکھ دیں، اس بات کو ہم اس وقت اس کو اپنی گفتگو کا حصہ نہیں بناتے کہ اردو زبان جو ہے اس میں اتنی گنجائش موجود ہے کہ وہ دیگر زبانوں کے الفاظ اپنے اندر ضم کر سکے، اپنے اندر اس کو شامل کر سکے. یہ گنجائش تو ہے لیکن ضرورتاً ہے نا. اب اس طرح نہیں ہے کہ ہم اردو کو 20% ایک جملہ ہے، وہ 20% اس میں اردو کے الفاظ ہیں اور 80% انگریزی کے الفاظ ہیں، اور وہ ایسا محسوس ہو کہ ہم اردو نہیں انگریزی بول رہے ہیں. تو عام طور پہ ہم زبان جو ہے وہ اس لیے دوسری زبان سیکھتے ہیں تاکہ ہم دوسروں کی ثقافت سے واقف ہو سکیں، ہمیں وہاں کے رہن سہن کا پتہ چلے،
اور ہم اس سے مزید فائدہ اٹھا سکیں. لیکن جہاں پہ یہ پہلو آ جاتا ہے کہ زبان اور ثقافت جو ہے وہ ایک دوسرے کو متاثر کرنا شروع کر دیتی ہے, اپنا اصل اس کو ختم کرنا, کھونا شروع کر دیتی ہے, تو وہاں پہ یہ نقصان کا باعث بنتی ہے. اچھا, اب آپ دیکھیں اگر انگریزی کو نکال دیا جائے تو اردو میں فارسی, عربی اور انگریزی اس کے تمام الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے. لیکن کیا آپ لوگوں نے کبھی غور کیا کہ ہم جتنی مطلب روانی سے انگریزی کے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں, کیا اتنی روانی سے ہم اردو میں گفتگو کرتے ہوئے فارسی یا عربی کے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں, جانتے ہوئے, اس پہ ریسرچ کر کے, تحقیق کر کے؟ یقیناً نہیں. اگر آپ چھوٹے چھوٹے الفاظ پہ غور کریں نا, تو جیسے ہم لفظ بولتے ہیں کتاب, کتاب جو ہے یہ فارسی سے آیا ہے. قلم, میرا قلم کہاں ہے, یہ عربی سے آیا ہے. اور پھر ہم بات کرتے کرتے کہتے ہیں ٹیبل پہ سے اٹھائے, ٹیبل سے پکڑانا, وہ ٹیبل پر رکھی ہے, اور ٹیبل کہاں سے, انگریزی سے آیا ہے. اب یہ ہمارے جملوں میں اچھی طرح سے استعمال ہو سکتے ہیں, ہماری گفتگو میں استعمال ہوتے ہیں, اور یہ کیا ہے, یہ اختلاط ہے. لیکن جب اس میں سے ایک وہ آپ کہیں نا کہ اس کا تناسب خراب کر دیا جاتا ہے, ہم غیر ضروری طور پہ انگریزی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں اپنی گفتگو میں, تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ زبان اور ہماری ثقافت اور رہن سہن ہر چیز متاثر ہوتی ہے. اچھا جی, اس کے بعد ہے زبان اور لہجے کے فرق کی اہمیت. آپ کو پتہ ہے کہ لہجہ جو ہے, ہماری جو علاقائی زبانیں ہیں یا ہماری اردو ہے, اس کا لہجہ کس طرح سے بدلتا ہے؟ آپ نے کبھی نوٹ کیا, کبھی محسوس کیا اس فرق کو؟ میم موسٹلی جو پٹھان لوگ ہوتے ہیں ان کا چینج ہو جاتا ہے لہجہ. ہاں جی, مطلب وہ جب اردو میں بات کرتے ہیں تو مذکر مؤنث میں بھی غلطی کر دیتے ہیں وہ اس بالکل, طرح. ایک تو تذکیر و تانیث کی غلطی کرتے ہیں, لہجے کا فرق ہوتا ہے. اسی طرح جو سرائکی جنوبی پنجاب میں رہنے والے ہیں ان کا لہجہ اور ہوتا ہے, پٹھوار میں رہنے والوں کا لہجہ اور ہوتا ہے, کراچی میں رہنے والوں کا لہجہ اور ہوتا ہے. ہر 6 کلومیٹر کے بعد لہجے بدلتے ہیں, لہجہ فرق ہوتا چلا. یہ تحقیق ہے کہ آپ کہیں بھی دنیا میں رہ رہے ہوں تو ہر 6 کلومیٹر کے فاصلے کے بعد لہجے بدل جاتے ہیں. تو زبان جو ہے اور لہجے کا جو فرق ہے وہ بھی کسی بھی آپ نے اگر کسی, دیکھیں ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے, جب ہم لوگوں کو بات کرتے ہوئے سنتے ہیں تو ہمیں فوراً اندازہ ہو جاتا ہے, اچھا یہ تو فلاں علاقے سے ہے, اس کا تعلق پاکستان کے فلاں علاقے سے ہے, حالانکہ وہ اردو بول رہا ہوتا ہے. ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہ لہجے سے. ہم لہجوں سے اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کا لہجہ کس علاقے میں بولا جاتا ہے. ایک ہی زبان کے مختلف علاقوں میں بولنے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے. جیسے بھی میں نے آپ کو مثال دی کہ ہاں, آپ کراچی والوں سے بات کریں تو ایک تو وہ بہت تیز بولتے ہیں, وہ بہت شستہ اردو بولتے ہیں, اچھی اردو بولتے ہیں, لیکن لہجے کا فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ تیزی سے بولتے ہیں. پنجاب میں رہنے والے اتنی تیزی سے اردو نہیں بولتے یا اتنی روانی سے شستہ اردو نہیں بولتے ہیں, ٹھیک ہے. تو زبان میں آپ نے اگر کسی زبان پہ عبور حاصل ہے آپ کو, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لہجوں کا فرق جو ہے وہ بھی زبان پہ اثر انداز ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد ہے جی ہماری ثقافتی اور لسانی اختلاط, اور اس کی مثالیں. اختلاط کہتے ہیں میل جول کو, ملنے کو. مختلف زبانیں اور ثقافتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں اور ان کا زبان اور لہجے پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے. کیا اثر ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ کہ ہاں جو زبان اور لہجے ہیں وہ کسی دوسری ثقافت کو ظاہر کرتے ہیں, کیونکہ آپ کا ادب جو ہے وہ اس زبان میں لکھا جاتا ہے نا. میں فرض کریں ایک کہانی لکھتی ہوں, ابھی جیسے ہمارے پاس یہ افسانہ ہے تاریخ کا کفن, یہ اردو زبان میں ترجمہ کیا گیا ہے, ایسا ہی ہے نا. لیکن ہم اس سے ثقافت, سندھ کی ثقافت کے بارے میں کیسے سیکھ رہے ہیں یا کیسے جانیں گے؟ کیونکہ وہاں پہ جو کہانی اس میں موضوع بنائی گئی ہے, اس کہانی کو اسی انداز میں سندھی زبان میں پیش کیا گیا. اب جب ترجمہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زبان نے اس ثقافت پہ اثر ڈالا اور وہ تمام الفاظ ہمارے پاس اسی طرح سے سامنے آ گئے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ پاکستان کی اگر ہم مثال لیں تو اردو میں مختلف علاقائی زبانوں میں پنجابی, پشتو, سندھی کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے. عام طور پہ ہوتا ہے ہم چونکہ اپنی جو ہماری اپنی علاقائی زبانیں ہوتی ہیں ان کو بولنے میں آسانی محسوس کرتے ہیں, ہم زیادہ خود اعتماد ہوتے ہیں, تو ہم کیا کرتے ہیں بات چیت کرنے کے دوران میں کہیں نہ کہیں ہمارے لہجوں میں, ہمارے الفاظ میں اپنی اس زبان کی جھلک, ان الفاظ کی جھلک ضرور دکھائی دیتی ہے. اسی طرح اگر کوئی
آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف اردو زبان کے ساتھ ہوتا ہے کہ اردو پہ ہمیں کبھی اس میں پنجابی کے الفاظ ملتے ہیں تو کبھی پشتو کے، اور اگر وہ بالکل ہو بہو ویسے نہیں ہوتے تو اتنے زیادہ ملتے جلتے ہوتے ہیں دوسری زبان کے کہ وہ ہمیں لگتا ہے اسی زبان سے یہاں پہ آئے ہیں۔ یہ صرف اردو کا اثر نہیں ہے، اگر میں یہاں پہ آپ کو امریکہ کی مثال دوں اور انگریزی زبان کی مثال دوں تو انگریزی زبان میں بھی ہسپانوی زبان کے بہت سے الفاظ شامل ہو چکے ہیں، جیسے ٹیکو یا فیسٹا وغیرہ۔ اب اگر آپ اس کو جانیں، اس کا ماخذ تلاش کریں تو یہ ہسپانوی الفاظ ہیں، انگریزی الفاظ نہیں، لیکن ہم ان کو انگریزی میں اس طرح سے استعمال کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انگریزی زبان کے ہی الفاظ ہیں۔ اس کے بعد ہے جی ہمارا زبان اور لہجے کے فرق کا فائدہ۔ اگر آپ کسی دوسری ثقافت یا زبان کو سمجھتے ہیں تو آپ کو کیا ہوگا، آپ اس لوگوں کے ساتھ بہتر طریقے سے بات چیت کر سکیں گے، انہیں سمجھ سکیں گے۔ اس کی مثال اگر میں آپ کو یہ دوں تو زیادہ بہتر ہوگی کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں جیسے چین کے لوگ بہت زیادہ نظر آتے ہیں، تو ہمارے یہاں مختلف ادارے جو ہیں وہ چینی زبان کے کورس بھی کروا رہے ہیں۔ ہم کیوں چین کی زبان سیکھتے ہیں؟ تاکہ ہم ان لوگوں کے ساتھ اچھے سے بات کر سکیں، ان کی بات کو سمجھ سکیں، ان کے رہن سہن کے بارے میں جان سکیں، ان کی ثقافت اور ان کی تہذیب کے بارے میں جان سکیں۔ تو زبان اور لہجہ جو ہے اگر یہ مختلف بھی ہو، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیا ہم اسی لہجے میں چینی زبان بول سکتے ہیں جیسے ایک چین کا رہنے والا باشندہ بول سکتا ہے، یا وہ اسی طرح کیا اردو بول سکتے ہیں جیسے ہم بولتے ہیں جتنی روانی سے جس لہجے میں؟ لیکن اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ زبان اور لہجہ سیکھنے سے ہم دوسروں کی ثقافت سے اور ان کے طور طریقوں سے واقف ہوتے ہیں۔ اچھا، اب اس فرق کا اطلاق کس طرح سے ہوتا ہے؟ جب ہم کسی دوسرے علاقے یا ملک کے لوگوں سے بات کرتے ہیں تو ہم ان کے لہجے کا احترام کرتے ہیں اور اپنی زبان کو ان کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ مثلا اگر آپ کو برطانوی انگریزی اور امریکہ کی انگریزی میں فرق معلوم ہو تو آپ دونوں جگہوں پر مؤثر طریقے سے بات کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی ویڈیو رکھی ہے، جو لوگ ابھی ریکارڈنگ دیکھیں گے اس کی ویڈیو کی، اس میں یہ موجود نہیں بلکہ یہ ویڈیو ڈراپ باکس میں ہوگی، اور جو لوگ ابھی لائیو کلاس لے رہے ہیں وہ اس کو سنیں ہمارے ساتھ۔ Tomato. 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 Water. 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 Coffee. 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 Dog. 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 Shark. 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 Zebra. 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 Vase. 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 Castle. 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 Missile. 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 ہاں جی، آپ نے دیکھا کہ اس سے کس طرح سے لہجوں کا فرق کتنا زیادہ اس پہ اثر ڈالتا ہے۔ آپ کو اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ انگریزی زبان میں بھی بات کرنے میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ برطانوی انگریزی اور امریکی انگریزی کے لہجوں میں بھی فرق ہے، الفاظ وہی ہوتے ہیں لیکن ان کی ادائی میں، ان کے لہجے میں فرق ہے۔ اور اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے دوسروں کی اس کو سیکھتے ہیں، زبان کو اور لہجوں سے ان کی ثقافت کو۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہمارے آج کے حاصلات تعلم تھے۔ ان کی روشنی میں آپ نے آج گھر سے کیا کام کرنا ہے کہ کسی مصنف کا ایک یا ایک سے زیادہ یا ایک شاعر یا مصنف یا ایک سے زائد شاعر یا مصنف کی اردو شاعری یا ادب کی کوئی سی دو الگ اصناف، جیسے میں نے ایک ڈرامہ لیا اور ایک افسانہ، ان کا آپ نے مطالعہ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ دونوں اصناف لکھتے ہوئے شاعر یا مصنف کا اسلوب کس طرح تبدیل ہوا، اس تبدیلی کا اثر اس صنف ادب پر کیا ہوا اور آپ نے پڑھتے ہوئے اس فرق کو کیسے محسوس کیا، لکھ کے آپ نے مجھے بتانا ہے۔ اور دوسرا کام ہے کہ بازار سے آپ نے ادب کا وہ سفر نامہ یا افسانہ خریدنا ہے جو کسی اور زبان میں لکھا گیا ہو اور اس کو اردو کے قالب میں ڈھالا گیا ہو، اس کے کم از کم 10 صفحات پڑھ کر موازنہ کرنا ہے کہ اس میں بیان کردہ ثقافتی پہلو کیسے ہماری ثقافت سے ہم آہنگ یا منفرد ہے یا الگ ہے۔ تو یہ گھر کا کام ہے جو دونوں آپ نے کر کے مجھے بھیجنے ہیں۔ انشاءاللہ اس سبق کو کل اگلے حصے میں پڑھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔